बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जौहर और अरज़ यानी सब्सटेंस और एक्सीडेंट के बारे में आपसे गुफ्तगू करेंगे। अब से पहले बयान हो चुका है आपकी खिदमत में कि फ़लसफ़े का जो मौजू है वो वजूद है, एग्जिस्टेंस है। लेकिन जितने भी महदूद वजूद हैं उनकी एक माहियत होती है और उनकी एक क्वालिटी होती है। इस लिहाज से जितने भी महदूद मौजूदात इस दुनिया में हैं उनको अगर हम उनकी तक़सीम बंदी करना चाहें, उनको कैटेगराइज़ करना चाहें तो उनको हम मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में उनको तक़सीम कर सकते हैं। इस्लामी फ़लसफ़े में उनको मक़ूलात कहा जाता है, मक़ूलात की बहस। लिहाजा इनको हम मुख्तलिफ़ इस कायनात के अंदर जितनी महदूद चीज़ें हैं उनको मुख्तलिफ़ क्लासेस में डिवाइड करके उनको डिवीज़न कर सकते हैं। जैसे इसकी मिसाल ऐसे ही है, जैसे आप किसी स्कूल में जाते हैं तो उस स्कूल में जितनी चीज़ें हैं उनको आप कैटेगराइज़ कर सकते हैं। मसलन आप कह सकते हैं कि इस स्कूल में एक तो स्टूडेंट्स मौजूद हैं, लिहाजा स्टूडेंट्स एक कैटेगरी है। मसलन फ़र्नीचर्स मौजूद हैं, ट्रीज़ मौजूद हैं, डिक्शनरी के जो मुख्तलिफ़ सामान चीज़ें मौजूद हैं, या टीचर्स मौजूद हैं। इनमें से हर एक अलग कैटेगरी है। ये मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं जो मिलकर इस स्कूल को जो है वो तश्कील देते हैं। और आप जब इस स्कूल के अंदर मौजूद चीज़ों को कैटेगराइज़ करना चाहें तो ये मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में आप इनको मैनेज कर सकते हैं। अब इस कायनात के अंदर जितनी चीज़ें हैं, महदूद चीज़ें हैं, उनके हवाले से अरस्तू के ज़माने से ही तक़सीम बंदी और कैटेगराइज़ करने की कोशिश शुरू हो गई थी। और इस हवाले से कहा गया कि इस कायनात के अंदर जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं उनको हम 10 कैटेगरीज़ में, 10 मक़ूलात में तक़सीम कर सकते हैं, जिनमें से एक को जौहर यानी सब्सटेंस कहा गया और बाकी जो 9 अक़साम हैं उनको आराज़ यानी एक्सीडेंट्स कहा गया। अब इनकी इंशाल्लाह वजाहत आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन यह बात याद रहे कि इस्लामी फ़लसफ़े में खुदावंद मुतआल की जो ज़ात है वो इस तक़सीम से ख़ारिज है। चूँकि ये जो तक़सीम है ये दर हकीकत माहियत की तक़सीम है, महदूद चीज़ों की तक़सीम है। और खुदावंद मुतआल चूँकि महदूद नहीं है, खुदावंद मुतआल की चूँकि माहियत नहीं है, लिहाजा खुदावंद मुतआल इस तक़सीम से ख़ारिज है। यानी खुदा का ना कोई जौहर है और खुदा की ना कोई अरज़ है। ये तक़सीम जो बाकी मखलूक़ात हैं और जो मुमकिनात हैं उनके हवाले से हैं। बहरहाल इस तक़सीम के मुताबिक बुनियादी तौर पर इस कायनात के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी मौजूदात हैं, मुमकिन मौजूदात हैं, उनको हम जौहर और अरज़ में तक़सीम कर सकते हैं। अब आ जाइए, सबसे पहले जौहर और अरज़ को हम डिफ़ाइन करते हैं। जौहर यानी सब्सटेंस वो माहियत है जो जब ख़ारिज में मौजूद हो, बैरूनी दुनिया में जब वो एग्जिस्ट कर ले, एक्सटर्नली जब वो एग्जिस्ट करना चाहे, जो ख़ुद से मौजूद होता है, अपने पाँव पर वो खड़ा होता है, अपने वजूद के लिए किसी और चीज़ का सहारा लेने की उसे ज़रूरत नहीं होती। मसलन इंसानी जो जिस्म है, बॉडी है, मसलन ये जौहर है, इंसानी बॉडी के लिए अपने वजूद में किसी और चीज़ की उसको ज़रूरत नहीं कि उसने उसका सहारा लिया हुआ हो। इससे अपने वजूद के लिए किसी और चीज़ की इस तरह से ज़रूरत नहीं है। जबकि अरज़ में हम ये बात करेंगे कि अरज़ को सहारे की ज़रूरत होती है। जबकि इसको मुकाबले में जो अरज़ एक्सीडेंट है वो एक ऐसी माहियत है जब वो एक्सटर्नली एग्जिस्ट करना चाहे तो हतमन उसने किसी और वजूद का सहारा लिया होगा और उसके साथ वो मौजूद होगा, उसको अपना उसने मौजू बनाया होगा, लोकस बनाया होगा। मसलन रंग या कलर्स की आप मिसाल ले लें, आपको दुनिया में अलग से कोई रंग का वजूद नहीं मिलेगा। उस रंग ने हमेशा किसी जिस्म का सहारा लिया होगा। यानी आप रंग को अलग नहीं देख सकते कहीं पर भी। लिहाजा रंग को हमेशा लोकस की ज़रूरत है जो कि मसलन कोई ना कोई जिस्म है, बॉडी है। इसी तरह से अदद या डिजिट की आप मिसाल ले लें कि इस दुनिया में अदद अलग से उसका कोई वजूद नहीं है। यानी आपको कहीं अलग से अदद मिल जाए, डिजिट्स मिल जाएं, ये तो नहीं हो सकता। हाँ, आपको 3 सेब मिलेंगे, 4 कुर्सियाँ मिलेंगी, लेकिन वो तो कुर्सियाँ हैं, वो तो सेब हैं, वो तो मसलन आपके पास पैसे हैं, अदद तो नहीं है। लिहाजा अदद जब भी मौजूद होगा उसने किसी जौहर का सहारा लिया होगा। इस तरह की चीज़ों को, जैसे अदद है, जैसे रंग है, इनको इस्लामी फ़लसफ़े में आराज़ एक्सीडेंट्स कहा जाता है। अब यहाँ तक अगर बात समझ आ गई है तो यहाँ से आगे आपको जो जौहर जो है उसकी अक़साम के हवाले से आपसे गुफ्तगू करेंगे। इस्लामी फ़लसफ़े में कहा जाता है कि जौहर यानी सब्सटेंस की 5 किस्में हैं, 5 ही किस्में हैं, इससे ज़्यादा नहीं हैं। अक़ल या जौहर अक़लानी कहा जाता है, नफ्स या जौहर नफसानी, जिस्म या जौहर जिस्मानी, मादा या सूरत जौहर सूरी, और मादा या जौहर मादी। ये 5 जवाहिर हैं जिनके हवाले से थोड़ा जो है आपसे गुफ्तगू करते हैं। इस हवाले से सबसे पहले अक़ल यानी इंटेलेक्ट के हवाले से अगर आपसे गुफ्तगू करें तो देखिए, पहले ये बात समझ लें कि किसी भी चीज़ में एक उसकी ज़ात होती है, उसका जो एसेंस है, उसकी ज़ात है वो होती है, और उसका फ़ेल यानी एक्ट होता है, ये और चीज़ है। मुमकिन है एसेंस हो लेकिन एक्ट ना हो, यानी वो फ़ेल अंजाम ना दे।
اب اگر ہم عقل کے حوالے سے گفتگو کریں تو اسلامی فلسفے میں جب ہم عقل کہتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک انسانی عقل ہوتی ہے جس کے ذریعے سے ہم علوم حاصل کرتے ہیں، کلیات کا ادراک کرتے ہیں، تعقل کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، یہ والی عقل مراد نہیں ہے۔ یہاں پر جب ہم عقل کہتے ہیں، عقل ایک خاص وجود کا نام ہے۔ کون سا وجود؟ ایک ایسا وجود، ایک ایسا جوہر جو جب بھی موجود ہوگا خارج میں تو اس سے جب وہ موجود ہوگا تو اپنی ذات اور اسینس میں بھی اور اپنے ایکٹ میں بھی اس سے کسی مادے کی یعنی میٹر کی ضرورت نہ ہو۔ اس طرح کی جو ماہیت ہوتی ہے، اس طرح کا جو جوہر ہوتا ہے، اس کو اسلامی فلسفے میں عقل کہا جاتا ہے۔ اور اس کی جو مثال دی جاتی ہے وہ عام طور پر ملائکہ جو فرشتے ہیں ان کی مثال دی جاتی ہے۔ فرشتوں کی دنیا ایک ایسی دنیا ہے، ایک ایسی جہان ہے جہاں پر کسی مادے کا کوئی وجود نہیں ہے۔ ان کے اپنی ذات کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں، ایسنس کے حوالے سے دیکھیں تو وہاں پر بھی کوئی مادہ نہیں ہے۔ اور اگر وہ کوئی ایکٹ کرنا چاہیں، کوئی عمل، کوئی کام کرنا چاہیں، مثلا بالفرض کوئی فرشتہ جو موت کا فرشتہ ہے وہ قبض روح کرنا چاہے، وہاں پر بھی اسے کسی مادے کی، کسی میٹر کی جو ہے ضرورت وہاں پر نہیں ہوتی۔ لہٰذا وہ مقولات، کیٹیگریز جب ہم کرتے ہیں تو وہ مقولات جن کو اپنی اسینس میں بھی اور اپنے ایکٹ میں بھی کسی مادہ اور میٹر کی ضرورت نہ ہو، اس کو عقل کہا جاتا ہے اسلامی فلسفے میں۔ یعنی ہر حال میں وہ مادہ سے خالی ہے۔ یہ ہو گئی پہلی قسم۔ اب آ جائیے دوسری جو قسم ہے جوہر کی، وہ نفس ہے، سول ہے۔ مثلا جو انسانی نفس ہے، روح بھی بعض دفعہ اس کو کہا جاتا ہے۔ نفس وہ جوہر ہے جو اپنی ذات کے حوالے سے مادی نہیں ہے، یعنی اس کے ایسنس کو دیکھیں تو وہاں پر کوئی مادہ نہیں ہے، لیکن جب وہ ایکٹ کرنا چاہے، کوئی کام انجام دینا چاہے تو وہ مادے کا محتاج ہے، اور کسی مادے کے ذریعے سے ہی وہ فعل انجام دیتا ہے، کام انجام دیتا ہے۔ اپنے ایکشنز میں، اپنے کاموں میں اسے مادہ اور مادیات کی جو ہے وہ ضرورت پڑتی ہے، جسم کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کی مثال انسانی روح کی جس طرح سے پیش کی کہ انسانی روح ذاتی طور پر دیکھیں تو وہ مجرد ہے، اس میں کوئی مادہ نہیں ہے، لیکن وہی روح جب بدن سے، انسانی بدن سے جب متعلق ہو جاتی ہے، اس سے وہ ریلیٹڈ ہو جاتی ہے، تو اپنی نشو و نما میں اور اپنے کاموں کو انجام دینے کے حوالے سے وہ انسانی جسم کا یعنی مادے کا محتاج ہے۔ ملا صدرہ کے نظریے کے مطابق انسانی روح اسی بدن کے اندر تشکیل پاتی ہے اور نشو و نما پاتی ہے، اور اس بدن کے اندر ہم اس بدن سے جتنے بھی کام لینا چاہیں وہ سارے کام در حقیقت روح کے ہوتے ہیں۔ در حقیقت ہمارا جو اصل فاعل ہے وہ ہماری روح ہے، ہمارا بدن نہیں ہے۔ ہمارے جو بدن ہیں، ہمارے جو اعضاء و جوارح، ہاتھ پاؤں وغیرہ ہیں، یہ در حقیقت ٹول کے طور پر، اوزار کے طور پر کام کرتے ہیں روح کے لیے۔ لہٰذا اگر میں بول رہا ہوں تو میں نہیں بول رہا، میری روح بول رہی ہے در حقیقت۔ میں سن رہا ہوں تو میری روح سن رہی ہے در حقیقت۔ میری آنکھیں نہیں جو ہے وہ دیکھ رہی بلکہ میری روح دیکھ رہی ہے۔ میرے کان نہیں سن رہے بلکہ میرے روح سن رہی ہے۔ یہ جتنے بھی ہیں یہ در حقیقت مختلف افزار ہیں، ٹولز ہیں جن سے روح جو ہے وہ استفادہ کر رہی ہوتی ہے۔ اور انسان کے لیے ممکن ہے کہ اس کی روح اتنی ترقی کر جائے، اتنا وہ تکامل کر جائے کہ اسے اس مادی بدن کی اصلاً ضرورت ہی پیش نہ آئے اور وہ اپنے کاموں کو بدن کے بغیر انجام دینا شروع کر دے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور اسے عرفان کی اصطلاح میں موت اختیاری کہا جاتا ہے۔ بہرحال انسانی نفس اور روح کی جو بحثیں ہیں وہ فلسفے میں بہت زیادہ ڈیٹیل ہے، اور ملا صدرہ کی کتاب الاسفار الاربعہ جو کتاب اسفار ہے، اس کی 8ویں اور 9ویں جلد میں 2 جلدوں میں مکمل طور پر اسی حوالے سے، نفس کے حوالے سے ملا صدرہ نے گفتگو کی ہیں، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تیسرا جوہر انسان کا نہیں کلن، جسم یعنی باڈی۔ جسم ایک ایسا جوہر ہے جس کے 3 ڈائمنشنز ہوتے ہیں، لہٰذا ہر وہ جوہر جو 3 ڈائمنشنز رکھتے ہوں، طول، عرض اور عمق اس میں موجود ہو، اسے جسم کہا جاتا ہے۔ ہر جسم مادی ہوتا ہے، اس کا وزن ہوتا ہے، اس کی ڈائمنشنز ہوتی ہے، اس کی جہت اور ڈائریکشن ہوتی ہے، اس کا رنگ ہوتا ہے، وہی مادے کی جتنی خصوصیات ہیں وہ جسم کے اندر موجود ہیں۔ لہٰذا اس کائنات کے اندر آپ جتنی چیزوں کا مشاہدہ کر لیں، جن کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ در حقیقت وہ جسم ہیں۔ جیسے انسان کا جسم ہے، کرسی کا جسم ہے، سیب کا جسم ہے، وغیرہ وغیرہ، چونکہ ان سب میں 3 ڈائمنشنز موجود ہیں۔ فلسفے کے مطابق جو بھی جسم ہوتا ہے، باڈی جو ہوتی ہے، وہ 2 چیزوں سے مل کر بنا ہوتا ہے۔ ایک اس کے اندر میٹر ہوتا ہے، مادہ ہوتا ہے، اور دوسری اس کی شکل و صورت اور اس کا جو فارم ہوتا ہے، اور اسی مادہ اور صورت کو ہم جوہر کی 4تھی اور 5ویں قسم قرار دیں گے۔ لہٰذا جوہر کی جو 4تھی قسم ہے وہ ہے مادہ اور میٹر۔ مادہ وہ چیز ہے جس میں یہ قابلیت، یہ صلاحیت، یہ ایبلٹی، یہ استعداد ہوتی ہے کہ وہ مختلف شکلوں کو، مختلف صورتوں کو، مختلف فارمز کو قبول کر لیں۔ اور مادہ تمام جسموں میں، اس کائنات کے اندر جتنے اجسام ہیں،
کرسی سے لے کر حیوانات سے لے کر نباتات سے لے کر حیوانات سے لے کر ان سب میں جو مادہ ہے وہ مادہ مشترک ہے۔ ہاں ان کی جو ان اجسام کی جو شکلیں اور صورتیں ہیں وہ مختلف ہیں، وہ الگ الگ ہیں۔ ایک شکل جو ہے وہ اگر آ جائے تو اس سے جو ہے وہ چیز کرسی بن جاتی ہے، دوسری شکل آ جائے تو وہ چیز سیب بن جاتی ہے، تیسری شکل آ جائے تو مثلا انسان بن جاتی ہے، لیکن جو مادہ اور میٹر ہے ان کے اندر وہ میٹر ایک ہی ہے۔ وہی میٹر مختلف شکلیں جو ہیں وہ تبدیل کرتے ہوئے مختلف چیزوں میں وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال اگر آپ لینا چاہیں، قبلاً بھی یہ مثال پیش ہو چکی ہے، مٹی کی ہے۔ جب مٹی کا آپ گارا بناتے ہیں، یا موم کی ہے کہ اس سے آپ مختلف شکلیں مختلف صورتیں آپ بنا سکتے ہوں۔ تو آپ جتنی شکلیں بناتے جائیں، مختلف چیزیں بناتے جائیں، ان سب میں جو گارا ہے یا جو موم ہے اس کی حقیقت ایک ہے، لیکن شکلیں جب مختلف ہو جائیں تو مختلف چیزیں بنتی جاتی ہیں، لہٰذا اس کو کہا جاتا ہے مادہ یا میٹر۔ پانچویں جو جوہر ہے، جوہر کی جو پانچویں قسم ہے اسے صورت یعنی فارم کہا جاتا ہے۔ صورت وہ جوہر ہے کہ کوئی بھی مادی چیز اس کی حقیقی شکل اس کی صورت کے ذریعے سے ہے، جو شکل و صورت ہے اس کے ذریعے سے ہے۔ مادہ تو سب میں مشترک ہے، پھر چیزوں میں فرق کہاں سے آیا؟ چیزوں میں جو فرق آیا ہے وہ ان کی شکل و صورت کی وجہ سے آیا ہے۔ مادہ تو سب میں مشترک ہے، کامن ہے، لہٰذا وہ چیز مخصوص چیز اس کی صورت کی وجہ سے بنتی ہے، اور الگ الگ جو چیزوں میں تأثیر ہے، ایک چیز گرم ہے، مثلا آگ جو ہے وہ جلاتی ہے اور گرم ہے، اور برف اگر ٹھنڈی ہے، تو یہ جو مختلف تأثیر اس میں جو اثرات ہیں، یہ در حقیقت ان کی جو شکلیں ہیں وہ مختلف ہونے کی بنا پر ہیں، فلسفے میں جس کو شکل اور صورت کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ایک صورت جسمانی ہے۔ مادہ جو ہے جس صورت کو سب سے پہلے قبول کرتا ہے اسے صورت جسمانی، یعنی جسم کی صورت میں وہ چیز آ جاتی ہے، لیکن کافی نہیں ہے۔ یعنی اس کائنات میں ہم مطلق جسم، جسے صرف جسم کہا جائے، وہ کہیں بھی نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد نئی صورتیں ان کے اوپر عارض ہوتی ہیں جن کو صور نوعیہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں مختلف نوع میں تبدیل ہو جاتی ہیں، کوئی لکڑی کی شکل میں ڈھل جاتا ہے، کوئی آکسیجن کی شکل میں ڈھل جاتا ہے، کوئی مثلا پانی کی شکل میں، کوئی انسان کی شکل میں، اور اسی طرح سے ممکن ہے اس کائنات کے اندر جو مختلف مادی چیزیں ہیں وہ اپنی شکلوں کو تبدیل کرتے رہیں۔ مثلا ایک جسم جماد سے نبات میں تبدیل ہو جائے، نبات سے حیوان میں تبدیل ہو جائے، حیوان سے پھر جماد میں اور مٹی میں مثلا تبدیل ہو جائے، تو یہ در حقیقت اس کی جو صورتیں ہیں وہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں، مادہ اس کے اندر ایک ہے۔ بہرحال یہ ایک تعارف کی حد تک تھا جس میں آپ کو جوہر اور عرض کے بارے میں بتایا، جوہر کی تعریف اور ڈیفینیشن بتائی، عرض کی ڈیفینیشن بتائی، اور جوہر کی جو معروف اور مشہور جو 5 قسمیں ہیں جس میں عقل ہے، نفس ہے، جسم ہے، مادہ ہے، صورت ہے، ان کے حوالے سے مختلف تعارف، مختصر سا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اگر یہ بہت زیادہ ڈیٹیلڈ جو ہے وہ ڈسکشنز ہیں، ان حوالوں سے اگر کوئی مزید آشنائی حاصل کرنا چاہتا ہے تو ابن سینا کی کتاب شفا کا وہ مراجعہ کر سکتا ہے، وہاں سے ان بحثوں کو مکمل پڑھ سکتا ہے، اور اسی طرح سے ملا صدرہ کی کتاب اسفار وغیرہ کا وہ مطالعہ کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی قسطوں میں وجود کی ان بحثوں کو اور وجود کی تقسیمات کے حوالے سے اسلامی فلسفے میں جو بنیادی باتیں بیان ہوتی ہیں ان کے حوالے سے ہم اپنی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔